अस्सलाम वालेकुम जी। इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब की आज या कल के अंदर रिहाई अमल में आने के इम्कानात वाज़े तौर पे पैदा हो गए हैं। ना सिर्फ कि पैदा हो गए हैं बल्कि नज़र आना शुरू हो गए हैं। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर समात, जिसके अंदर जज साहिबान जो हैं, ख़ास तौर पे हम ख्याल जज साहिबान जो हैं वो उछल के वजह हैं। और उन्होंने कहा है कि ये क्या मजाक हो रहा है, और उन्होंने पूरी कोशिश की और इस कोशिश के नतीजे के अंदर जो है वो रिहाई अमल में आ चुकी है। मैं आपको जो है वो प्रोसीडिंग भी सुनाना चाह रहा हूँ। खोसा साहब ने क्या कहा, लतीफ़ खोसा, सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने जो हाल ही में अपने बेटे की टिकट के लिए पीटीआई को प्यारे हुए हैं। बेटे की टिकट नहीं है भाईजान, पीटीआई का वकील होने का जो बहुत बड़ा माली फ़ायदा होता है उसके अंदर वो हुए हैं। और खोसा साहब तो आपको पता है 2 शादियां हैं माशाल्लाह उनकी। तो जो उनकी जो आयरिश बीवी है, उसने एक दफ़ा शिकायत की थी कि उसकी जेब के अंदर से, उसके पर्स के अंदर से 1 लाख यूरो जो हैं वो चोरी हो गए हैं। तो लोगों ने पूछा 1 लाख यूरो आया कित्थों सी, ठीक है। तो बहरहाल उसके बाद फिर उन्होंने वो मामला दबा दिया, प्रोसीड नहीं किया। पैसे को बहुत प्यारे हैं, उन्होंने इस काम के लिए इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब को ज्वाइन किया है। और वो बात मेरे पास अभी कंफर्म नहीं है कि इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी के वकला को फ़ीस कहाँ से आती है, लेकिन पैनल में घुसने के लिए मरे जाते हैं। और 25 या 26 लोगों का एक पैनल उनका लाहौर में, एक इस्लामाबाद में। ताहम इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी जो हैं वो रिहा होने जा रहे हैं। आज की जो समाअत हुई है उसका ज़रा थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। चीफ जस्टिस साहब ने पूछा क्या फ़ौजदारी मुकदमात में समाअत ऐसे होती है कि एक दिन में सज़ा हो जाए? अब चीफ जस्टिस साहब को, मेरा तबसरा, अब चीफ जस्टिस साहब को अब उनकी अल्लाह ताला बिनाई वापस दे या समाअत वापस दे या अकल वापस दे कि 37 तरीक़ां पईयां ने यार, एक दिन च समाअत कित्थों हो गई भाई? 37 तारीखें, कुछ लोग कहते हैं 42 तारीखें, और 42 तारीखों में से वो सिर्फ 2 तारीखों में एक दफ़ा हमलावर हुए हैं अपने चमूनों के और चमाटों के हमरा, और दूसरी दफ़ा जो है वो चार्ज फ्रेम हुआ है, ठीक है। पिछली दफ़ा भी एक चार्ज जो फ्रेम हुआ था उसके बाद रिवर्स कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, गुड टू सी यू कह के। तो अब जनाब उन्होंने, अगलों ने वो कर दिया और उसके बाद सज़ा हो गई। तो जब आप इस तरह के ड्रामे करें तो फिर ऐसे ही सज़ाएं होती हैं। लेकिन हम उनकी ऑब्जर्वेशन पे जाते हैं। क्या कानून में हक़ दिफा मुल्ज़म का हक़ नहीं है? मुज़ाहिर नकवी साहब ने पूछा। जी बिल्कुल है सर, उन्हें पूरा दिया गया, लेकिन वो कहते रहे कि हमने हक़ दिफा नहीं करना, हम इस अदालत को ही नहीं मानते। इस अदालत से फ़ैसला दूसरी अदालत में मुंतकिल किया जाए। और इस हवाले से वो 3 दफ़ा आपके पास आए और 4 दफ़ा हाई कोर्ट के पास गए। हाई कोर्ट ने उनको वापस भेजा कि जी वही साहब फैसला करेंगे कि क्या हक़ दिफा, क्या ये हक़ समाअत है कि नहीं है। तो हक़ समाअत उसने कहा जी हाँ है, अब मैं फैसला करने लगा। ठीक है, उसने पहले फैसला दिया है दिलावर साहब ने, हुमायूं दिलावर साहब ने। दिफा का हक़ देना कानूनी तौर पर लाजम है, वकील इलेक्शन कमीशन ने वहाँ पे इतराफ़ किया। 7 दिन का वक्त को कानून में इस्तगासा को भी दिया जाता, 7 दिन का वक्त तो कानून में इस्तगासा को भी दिया जाता है। और ये फ़ैसला जो था, अगला फ़िक्रा मेरा, ये 4थे दिन सुना दिया गया है। कुछ गवाहान को मेरा ख्याल 7 दिन के अंदर अंदर फैसला करने का है, 7 दिन के का नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है ट्रकों वाली सरकार है, जो मुँह में आएगा कहेंगे। और वैसे भी ट्रक की पता, कैंट में 9 तो मिलशुदा घर के बाद ट्रक जो हैं वो खड़े किए हों। उसके बाद कुछ गवाहान को मुल्ज़म पेश नहीं कर सकता, इन्हें अदालत खुद बुलाती है। जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने कहा ट्रायल कोर्ट उठाए गए तमाम निकात पर फैसला दे चुकी है। एडिशनल डीजी लॉ कमीशन फैसले के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील पर समाअत मुकर्रर है। ये भी एडिशनल डीजी साहब ने कहा। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ अदालत में पेश हुए। 5 अगस्त को मुल्ज़म की जानिब से कोई पेश नहीं हुआ तो सज़ा सुनाई गई। क्या मुल्ज़म ने गवाह पेश करने का कहा था? मुल्ज़म के गवाहान को अदालत ने गैर मुतलका करार दे दिया था, अमजद परवेज़ साहब ने फरमाया। फौजदारी केस में गवाह को गैर मुतलका कैसे कहा जा सकता है? चीफ जस्टिस, ट्रायल कोर्ट को इतनी क्या जल्दी थी? फिर जस्टिस मंदोखेल ने पूछा, तो सफाई का मौका ही ना दिया गया।
ٹرائل کورٹ اپنے کل عدم شدہ فیصلے کی بنیاد پر کیسے فیصلہ کر دیا؟ اس طرح تو فیصلے میں غلطیاں ثابت ہو گئی ہیں۔ چیف جسٹس نے اب فوری طور پہ جمال مندوخیل کا بیان اٹھا لیا اور کہا کہ جی تو غلطیاں ہو گئیں۔ غلطی کے باوجود عمران خان کے پاس داغ کا فورم موجود ہے، وکیل الیکشن کمیشن۔ آپ کہنا چاہتے ہیں آج عدالت آج ہی ملزم کو رہا کر دے۔ جج صاحب آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ ٹرائل کورٹ آپ اپیلٹ کورٹ تھوڑی ہیں، آپ تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہیں۔ آپ کے یہ ہائی کورٹ کا کام ہے۔ آپ ہائی کورٹ کو سجیسٹ کر سکتے ہیں، جیسے پہلے بھی اسی سپریم کورٹ کے ایک اور بینچ نے 3 دفعہ کہا ہے کہ جی ہائی کورٹ کو ہم بھیج رہے ہیں، ہائی کورٹ کے پاس جائیں۔ اچھا جی، غلطیوں کے یہاں پہ جج صاحب جذباتی ہو گئے، اور جذباتی ہو کے بقول صدیق جان، اگلا نا تو خود لا رہا ہے، بقول صدیق جان کے کہ ایسے لگتا تھا کہ جج صاحب جذباتی ہو گئے ہیں اور اٹھ کے ابھی جا کے، میں صدیق جان نے لکھا یہ، وہ جا کے اٹک جیل سے عمران خان کو اپنے ہاتھ سے رہا کروائیں گے۔ تو پھر پتہ نہیں جذبات پہ کیسے قابو پایا انہوں نے، اتنی تکلیف ہے ان کے دل کے اندر۔ تو آگے ہم جا رہے ہیں، جو عدالت میں کوئی برخوردار اپنے نوٹس بھجوا دیتے ہیں۔ آپ اس طرح کا طرز عمل کیسے اپنا سکتے ہیں؟ چیف جسٹس نے پوچھا۔ ٹھیک ہے، توشہ خانہ کیس میں ٹرائل کورٹ نے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی کی، مظاہر نقوی صاحب نے فیصلہ دے دیا۔ کیا ہر کیس میں اس طرح فیصلے ہوتے ہیں؟ مظاہر نقوی صاحب، ہر مقدمہ میں فیصلہ اس طرح نہیں ہوتا۔ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کی سماعت کل 2 بجے تک ملتوی کر دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم لے کے بیٹھیں گے اور لے کے بیٹھ کے پھر فیصلہ کریں گے۔ بظاہر نظر یہی آ رہا ہے کہ عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں، اگر کل اس میں کیا صورتیں ہو سکتی ہیں کہ اپیل جو ہے وہ زیر سماعت ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس، اور انہوں نے اپنے زیر نگرانی بینچ میں لگائی ہوئی ہے۔ کل کھوسا صاحب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو اڈ کے وجہ ہیں، تو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ یہ چلاکی کیا کرتے ہیں اب تک کی سماعت میں کہ جس دن سپریم کورٹ میں ان کا کیس لگاؤ، وہ اس سے اگلے دن کیس کی سماعت اپنے ہاں مقرر کر لیتے ہیں۔ تو اب جب کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ہم کل 2 بجے تک سماعت ملتوی کر رہے ہیں، اور ہم کریں گے ہائی کورٹ کے فیصلے کا انتظار کہ ہائی کورٹ کیا کہتا ہے، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں ہدایت بھی جاری کر دی کہ کل ہائی کورٹ اس کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اب اس کی صورت ایک تو یہ ہو سکتی ہے کہ چیف جسٹس کو کیا صورتیں ہو سکتی ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، یعنی کہ اسلام آباد کے جو چیف جسٹس ہیں، وہ کل عمران احمد خان نیازی کے حوالے سے ایک فیصلہ دے دیں اور ان کی سزا کو معطل کر دیں۔ بائی دا وے 3 سال یا اس سے کم کی سزا جو ہے وہ معطل ہونا چٹکیوں کا کام ہوتا ہے، اگر جو جج ہے، اگر جو ملزم ہے وہ عمران احمد خان نیازی ہو تو شاید اس کے لیے پیش بھی نہیں ہونا پڑتا۔ ہاں، اگر وہ کیپٹن صفدر ہو، میاں نواز شریف ہو، تو پھر 2.5 ماہ تو اس کی سماعت ہی نہیں مقرر ہوتی نا، اپیل سماعت کے لیے مقرر ہی نہیں ہوتی۔ کیپٹن صفدر صاحب، ٹھیک ہے، 1 سال کی سزا سی غریب آدمی نو، ٹھیک ہے، کیونکہ بیگم کے نام کے اوپر جو کسٹڈی کے لیے، حفاظت کے لیے جو ان کے سالہ صاحب کی جو درخواست جو تھی وہ منتقل ہوئی تھی، اس کے اوپر بیچارے نے گواہی کے طور پہ دستخط کیے تھے، تو کیپٹن صفدر عوان صاحب رگڑے گئے، ٹھیک ہے، اور ان کو 1 سال کے لیے گواہی میں اندر کار تھی۔ تو کیپٹن صاحب جو تھے ان کی اپیل، اب 1 سال کی جو سزا ہوتی ہے وہ دن رات گنی جاتی ہے، تو وہ ہو جاتی ہے 1 سال 6 ماہ کے اندر پوری ہو جاتی ہے۔ تو آدھی سزا وہ پوری کر چکے ہوئے تھے جب ان کو رہائی کا حکم جاری کیا گیا تھا۔ 2.5 ماہ کے بعد تو اس کے درخواست کے اوپر نمبر لگا تھا، تو عمران احمد خان نیازی صاحب بھی کر سکتے تھے کہ ان کے وکیل وہیں پہ درخواست فائل کرتے کہ 3 سال کی سزا ہے تو اس کو ذرا معطل کر دیں۔ تو ایسا انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے، ایسا اس لیے نہیں کیا کہ وہ اس سزا کو تسلیم نہیں کرتے، بندہ اندر کروا دیا ہے۔ اصل مسئلہ تو ہوتا ہے نا کلائنٹ کو بچانا، تو کلائنٹ انہوں نے اندر کروا دیا، لیکن کہا جی ہم یہ درخواست تسلیم ہی نہیں کرتے، یہ سزا تسلیم ہی نہیں کرتے، اور ہم جائیں گے ہائی کورٹ میں۔ ہائی کورٹ میں گئے، ہائی کورٹ نے سنبھال کے اپنے پاس رکھ لی، اس کے بعد سپریم کورٹ ٹور گئے، اور سپریم کورٹ نے فوری طور پہ کدھر عمران خان کی درخواست عمران خان کی درخواست لے آ کے تو جناب انہوں نے ڈرامہ کرتا، تھوڑا ڈرامہ میں بھی کر لیا، ٹھیک ہے، فوری طور پہ۔ میرا مطلب ہے 16 سپٹمبر تک تو یہ اندھی پڑی ہوئی ہے، تو پھر یار کرے خاکسار نے آج سے 4 ماہ پہلے یا 3 ماہ پہلے یہ بات کہی تھی کہ اب
عمر عطا بندیال کچھ نہیں کرے گا، یہ 12 اگست کا انتظار کرے گا، اور 12 اگست سے لے کے 16 ستمبر تک یہ جو تباہی پھیرے گا آپ کو لگ پتے جائیں گے۔ میرے دوستوں نے کہا کہ نہیں یہ آپ کی جو ہے نا یہ اپریہنشن جو ہے، یہ آپ کا جو خدشات ہیں یہ بے بنیاد ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ دیکھو پھر پائن ہم نے بھی بال ایویں نہیں گوائے، اسی 20 سال اسی ہائی کورٹ کے اندر پھرتے رہے ہیں، انہی سپریم کورٹوں کو کور کرتے رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے، ہم نے ان کی ساری چائے کے کپ کے اوپر جو چلاکیاں ہوتی ہیں وہ دیکھی ہوئی ہیں، جس طرح کلائنٹوں کو لوٹتے تھے اور جس طرح یہ پیسے دے کے عدالت کے سٹاف کے ساتھ جو ہے وہ طریقے ادھر ادھر کرواتے تھے، چھوڑے پڑے اس بات کو۔ لیکن بہرحال جب آپ نے ایک بندے کی گروتھ پوری کی پوری دیکھی ہو، مطلب باپ جو ہوتا ہے وہ اپنے بیٹے کا سب سے بڑا جانو کیوں ہوتا ہے، مطلب اس کو جاننے والا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس نے ساری گروتھ اس کی مینٹل، فزیکل، سائیکولوجیکل گروتھ دیکھی ہوتی ہے۔ تو ہم نے بھی ان وکلا کی گروتھ دیکھی ہوئی ہے، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ 12 اگست کے بعد انہیں انی پانے کا وقت ہوا جاتا ہے۔ عمران احمد خان نیازی صاحب رہا ہو جائیں گے کیونکہ یہ سزا جو ہے، سزا کو ہم درست مان بھی لیں تو پہلی پیشی کے اوپر یہ سماعت جو ہے، یہ سزا جو ہے یہ معطل ہو جانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن چونکہ عمران احمد خان نیازی ہیں، خصوصی رعایت ملے گی، تو اس بات کو بھول جائیں کہ جج صاحب نے پروسیجر پورا اڈاپٹ کیا ہے یا نہیں کیا، اس کو ہم پیچھے رکھ لیتے ہیں، یا انہوں نے اس کے ساتھ کوآپریٹ کیا ہے یا نہیں کیا، اس کو بھی ہم پیچھے رکھ لیتے ہیں۔ کیس ریفر ہوا تھا ایڈیشنل ڈسٹرکٹ سیشن جج کو، سیشن جج مجسٹریٹ کو مارک کر دیتا، سیشن جج نے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ سیشن جج کو مارک کر دیا، تو اس میں درخواست فائل کرنے والا کا قصور نہیں ہے، بلکہ سیشن جج صاحب کا قصور ہے جنہوں نے مارک ہی ایڈیشنل کو کیا، ٹھیک ہو گیا۔ اب جناب ایک صورت تو یہ ہے کہ عمران احمد خان نیازی صاحب رہا ہو جائیں اور یوتھیے جوک در جوک پہنچے وہاں پہ، ایسے پہاڑ اندر پہاڑ اتریں، کتار اندر کتار وہاں پہ اتریں پہاڑیوں میں، اور عمران احمد خان نیازی کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے بنی گالہ لے کے آئیں۔ پچھلے دنوں جب ایک کیس کے اندر عمران خان کی گرفتاری ڈالی گئی، سائفر کے کیس کے اندر، تو ہمیں بڑی حیرت ہوئی کہ جب وہ جیل میں ہے تو اس خصوصی تکلف کر کے وہاں پہ ٹیم کیوں پہنچی ہے FIA کی، اور اس نے جا کے عمران احمد خان نیازی کی گرفتاری کیوں ڈالی ہے؟ ایس گلوں پائی سی، انہیں پتا تھا کہ یہ رہا کرنے جا رہے ہیں، اور ان کا پورا ارادہ بن گیا ہے، پلاننگ ہو گئی ہے کہ کس طرح کس نے کیا کرنا ہے۔ کل لطیف کھوسہ نے بڑی کوشش کی کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اس کے گالیوں کا، اس کی تانوں کا، اس کو مینوں کا، اس کی بکواسیات کا، اس کی واہیات کا جواب دیتے۔ یہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر یہ جعلی کورٹ لاز جو تھے وہ پیش کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا، اس کا وہ سسپینڈ ہونے گیا تھا۔ لیکن بہرحال کئی لوگوں کو بڑھاپے میں جا کے شرم آ جاتی ہے، وہ جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن یہ اور اعتزاز جو ہے نا، یہ انہیں بڑھاپے میں بھی شرم نہیں آئی، اور یہ اب بھی سچ بولنے کے اوپر راضی نہیں ہے۔ تو خیر بڑھاپے میں جا کے سچ بولنا شروع کر دیتے ہیں، انہوں نے نہیں بولنا، خیر میں پتہ نہیں جھوٹ بولنا کیا گیا ہے۔ ہاں چلو جی، اے جناب اللہ آپ کا بھلا کرے۔ یہ ہے جی اب تک کی صورت۔ عمران احمد خان نیازی کل ہی رہا ہو سکتے ہیں، اور جس طرح کے عمر عطا بندیال صاحب ہیں، ایک دفعہ پھر وہ اپنی ذاتی گاڑی بھیج کے عمران احمد خان نیازی کو اٹک سے بلا کے گڈ ٹو سی یو کہہ سکتے ہیں۔ لیکن وہ جو باقی کیسز کے اندر ان کی گرفتاری ڈالی گئی ہے، ان کا کیا بنے گا یہ دیکھنے والی بات ہے۔ ہو سکتا ہے ساتھ میں ہی وہ فیصلہ جاری کر دیں۔ ہاں اگر انہوں نے 2 بجے تک انتظار کرنا ہے، تو اگر کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب پھر بیمار ہو جاتے ہیں اور وہ نہیں آتے، تو پھر، اور میرا خدشہ یہ بھی ہے کہ وہ شاید یہ فیصلہ نہ دینا چاہیں، اور وہ کہیں کہ جی میں تو اس کو سنتا ہی نہیں ہوں، میں تو بیمار ہو گیا ہوں، میں آتا ہی نہیں ہوں، اور چیف جسٹس کو براہ راست خود معاملات، چیف جسٹس پاکستان جناب عمر عطا بندیال کو معاملات خود اپنے ہاتھ میں لینا پڑے۔ بہرحال جو بھی ہوگا، عمران خان صاحب کم از کم یہ اس کیس کے اندر جو ہے وہ رہا ہونے جا رہے ہیں، یہ میرا خدشہ ہے۔ دیکھیں اب یہ کہاں تک درست ثابت ہوتا ہے اور کہاں تک بے بنیاد ثابت ہوتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔